मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आप सबकी सलामती हो। आज 24 दिसंबर क्रिसमस की रात है। ये क्रिसमस की शब बेदारी है। इस मौका पर मसीही जागते हैं और कलमा मुतजस्सद का बच्चा यीशु के रूप में चरनी में वेलकम करते हैं। इसलिए आज की रात अनमोल है, आज की रात बाबरकत है। रातां दुनिया ते लख आईयां, रातां दुनिया ते लख आईयां, पर अज दी रात निराली है। अज राती मेरा शाफी जम्मिया, ताइयों ही कर्मा वाली है। मसीह में मेरे अजीजों, आज क्रिसमस की रात है। क्रिसमस की रात बड़ी बरकतों वाली, बड़ी रहमतों वाली, बड़े फजाइल वाली रात है। ये सलामती वाली, उम्मीदों वाली और सबसे बढ़कर यह कि नजात की रात है। मसीही आज की रात जागते हैं और आधी रात की इबादत में शामिल होने को अपनी खुशबख्ती समझते हैं। वो बाकी तमाम कामों को आधी रात की इबादत पर तरजीह देते हैं। 24 दिसंबर की रात साल भर की तमाम रातों से अफजल और बाबरकत रात है, क्योंकि आज की रात कलमा मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान आ गया। उसकी आमद से दुनिया का मंजरनामा यकसर बदल गया। मौत के साए की वादी में बैठे हुए को उम्मीद की किरण नजर आई। तारीकी में चलने वालों पर खुदा का नूर चमका और अंबिया की तमाम पेशन गोइयां पूरी हो गईं। मायूसियां खुशियों में बदल गईं और अंधेरे रोशनियों में ढल गए। उसकी आमद से इंसानी तारीख दो हिस्सों में बट गई। उसकी आमद से तारीख इंसानी दो हिस्सों में बट गई, यानी कबल अज मसीह और बाद अज मसीह में। और दुनिया में एक हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा हो गया। खुदा के रहम का दरिया अपने किनारों से उछलकर प्यासी हुई धरती को सैराब करने लगा। मेरे अजीजों, आए देखें निजात दहिंदा की जरूरत का एहसास कैसे पैदा हुआ। निजात दहिंदा की जरूरत का एहसास उस वक्त पैदा हुआ जब आदम और हवा शैतान के बहकावे में आकर खुदावन की नाफरमानी कर बैठे। खुदा ने सजा के तौर पर उन दोनों को बागे अदन से बाहर कर दिया और खुदा ने शैतान पर, औरत पर और मर्द पर लानत भेजी। खुदा ने साम पर लानत भेजते हुए कहा, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरा सर कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। तकवीन 3 बाब उसकी 15वीं आयत। यूं खुदा और शैतान के दरमियान ठन गई। खुदा ने इंसानों को बहकाना और गुनाह की तरफ रागब करना शुरू कर दिया। इंसान की खुदगर्जी यहां तक बढ़ गई कि काइन ने हाबिल पर हमला करके उसे जान से मार दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था। जब खुदा ने काइन से उसके भाई हाबिल के बारे में पूछा कि तेरा भाई कहां है, तो उसने जवाब दिया कि क्या मैं अपने भाई का निगहबान हूं। तकवीन की किताब के 6 बाब में हम जमीन की हालत को बहुत अबतर और इंतहाई खराब देखते हैं। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई है और इंसान के दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ मायल है। तो खुदा ने हजरत नूह से कहा कि हर इंसान का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि इंसान ने अपना तरीक़ेकार बिगाड़ लिया है। लिहाजा खुदा ने हजरत नूह से कश्ती बनाने का कहा, और जब उसने कश्ती तैयार कर ली तो खुदा ने उसे कहा कि अपने ख़ानदान के अफराद को और जानदारों में से हर एक जानदार के 2-2 जोड़े इस कश्ती में दाखिल कर। और खुदा ने ज़मीन पर 40 दिन और रात मींह बरसाया, जिससे तमाम मखलूकात ख़त्म हो गई, मर गई। खुदा हज़रत नूह के ज़रिए से नस्ल इंसानी को फिर बढ़ाने लगा।
لیکن بدی جو انسان کی شرست میں فطرتاً موجود تھی اور نسل در نسل موروثی گناہ کی صورت میں منتقل ہو رہی تھی، اس نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ انسان میں دوہری فطرت پائی جاتی ہے کیونکہ انسان زمین کی مٹی سے اور خدا کے دم سے بنایا گیا، اس لیے انسان نیکی اور بدی دونوں کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ اپنی شبیہ پر بنائے ہوئے انسان سے خدا بہت پیار کرتا ہے، اس کی بھلائی، اس کی بہتری اور اس کی نجات کے لیے خدا اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا اور ان کے ذریعے سے موعودہ مسیح کی پیشن گوئیاں کراتا رہا۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ کے 9ویں باب کی پہلی 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اشعیاء کا مطلب ہے خدا کی نجات۔ اشعیاء امید کا نبی ہے، اس نے کئی بار مسیح کی آمد کی پیشن گوئیاں کی اور خوشخبری سنائی۔ اس کی کتاب انسانوں کو چھو لینے والی اور بصیرت بخشنے والی کتاب ہے۔ اشعیاء نبی کے صحیفہ کا نئے عہد نامہ کے 61 اقتباسات میں 85 مرتبہ حوالہ آیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اشعیاء نبی کا صحیفہ کتنا اہم ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود جب اپنے گاؤں میں آتے ہیں اور ہیکل میں جاتے ہیں تو اسے پڑھنے کے لیے اشعیاء نبی کا صحیفہ ہی دیا جاتا ہے، جس میں سے وہ پڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، کچلے ہوئوں کو آزادی، اندھوں کو بینائی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اشعیاء نبی کے صحیفہ کے 9ویں باب کی پہلی 6 آیات میں بہت امید افزا انکشاف کیا گیا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو نہ صرف بابل کی اسیری سے چھڑائے گا بلکہ مسیح کو بادشاہی کے تخت پر بھی بٹھائے گا۔ یہ اقتباس 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 5 آیات میں مسیحانہ دور کے آغاز کا ذکر ہے اور یہ حصہ تبدیلی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے۔ مسیحانہ دور کے آغاز سے ہی ماضی کی ذلت راحت میں بدل جائے گی، تاریکی نور میں ڈھل جائے گی اور غلامی آزادی اور خوشی میں بدل جائے گی۔ دوسرا حصہ جو کہ مسیحا کی تخت نشینی پر مبنی ہے، اس میں ہم مسیحا کی پیدائش، اس کو دیے جانے والے 4 القابات اور تخت نشینی کا ذکر سنتے ہیں، اور یہ 4 القابات یہ ہیں: عجیب مشیر، خدائے قادر، اب ابدی اور سلامتی کا رئیس۔ یہ القابات آنے والے بادشاہ کی شخصیت اور اس کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آنے والا بادشاہ کون سے اقدامات اٹھائے گا۔ اشعیاء نبی کے صحیفے میں تاریکی اور اندھیرے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اندھیرا انسانی زندگی میں محرومی اور بے بسی لاتا ہے، یہ پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب بنتا ہے، یہ بے چینی، افراتفری اور الجھاؤ کا شکار کر دیتا ہے، یہ ناخوشگواری اور بے بسی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اندھیرا مایوسی اور نا امیدی کا سبب بنتا ہے۔ اندھیرا برائی کی علامت ہے، یہ موت کا استعارہ ہے، یہ جہالت اور اخلاقی پستی کی نمائندگی کرتا ہے۔ پہلی تلاوت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اندھیرے میں بیٹھے تھے، دراصل وہ بابل کی اسیری میں تھے، وہ نا امیدی کی حالت میں تھے، وہ بے بس تھے، اسی لیے اشعیاء نبی ان کے لیے اندھیرے میں بیٹھنے کی علامت استعمال کرتا ہے اور ان پر نور کے چمکنے کی بات کرتا ہے۔ جب خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا تو زمین کے اوپر گہراؤں میں اندھیرا تھا اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے روشنی کو اچھا کہا۔ اس کا مطلب ہے
کہ اندھیرا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اندھیرا بے ترتیبی کی اور گناہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی پہلی 14 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ولادت المسیح کا ذکر ہے، مسیح جو کہ دنیا کا نور ہے، جو کہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ کیسر اگسطس کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کے مطابق یوسف اپنی منکوہہ مریم کے ساتھ داؤد کے شہر میں نام لکھوانے جاتا ہے، اور وہاں اس کی منکوہہ مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچتا ہے اور اس سے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جسے لپیٹ کر چرنی میں رکھتی ہے۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے چرواہوں کو ملی، جو بیابان میں اپنے ریوڑ کی، اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ خداوند کا نور ان پر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، اور خداوند کے فرشتے نے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا جو مسیح خداوند ہے۔ چرواہوں پر جب خدا کا نور چمکا تو وہ نہایت ڈر گئے۔ میرے عزیزو، حضرت آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے سبب سے انسان کے اعصاب پر چھا جانے والا ڈر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ یہ سچ ہے کہ ڈر انسان کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اعصاب پر چھا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں لڑنے والی فوجوں کے اندر اگر ڈر پیدا ہو جائے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے آدم اور حوا خدا سے چھپ گئے۔ ڈر ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم تکوین کی کتاب کے 12ویں باب میں اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے۔ رد کیے جانے کے ڈر ہی سے حضرت موسیٰ فرعون سے ڈرتا ہے۔ چرواہوں کا ڈرنا فطری تھا، کیونکہ ڈر انسان کی فطرت میں سمایا ہوا ہے، لیکن فرشتے نے ان کے اندر ڈرو مت کہہ کر اعتماد پیدا کیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے چرواہوں کو ملی۔ چرواہے سماجی لحاظ سے معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ تھے، وہ رد کیے ہوئے لوگ تھے، وہ بے یار و مددگار اور معاشرے سے خارج شدہ لوگ تھے۔ اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے وہ گھٹیا سمجھے جاتے تھے، بول چال کی وجہ سے انہیں گنوار کہا جاتا تھا، اور رہن سہن کی وجہ سے انہیں غیر مہذب سمجھا جاتا تھا۔ وہ علمی لحاظ سے ان پڑھ تھے، مذہبی لحاظ سے گناہ گار تھے، اور خدا سے دور سمجھے جاتے تھے۔ اپنے میلے کچیلے کپڑوں کی وجہ سے وہ کئی دن تک نہا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ بھیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کے کپڑوں سے ایک خاص قسم کی بو آتی تھی، اس لیے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور اپنے کپڑوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہیں گناہ گار سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں امید چاہیے تھی، یہی وہ لوگ تھے جنہیں خوشی درکار تھی، یہی وہ لوگ تھے جنہیں قبولیت چاہیے تھی۔ یسوع کا دیدار حاصل کرنے میں یہ دوسرے سب لوگوں سے سبقت لے گئے۔ ان پر خدا کی مہربانی ہوئی، ان پر خدا کی شفقت ہوئی، انہیں خدا نے قبول کر لیا، ان کی عزت افزائی ہوئی اور ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ چرنی میں یسوع کا دیدار کرنے کے بعد ان کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی اور اعتماد پیدا ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج بھی جب بہت سے لوگ خداوند کے گرجا گھر کی طرف جاتے ہیں تو اپنے دل میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں
لیکن آج فرشتے کے یہ الفاظ کہ ڈرو مت ہم سب کے لیے بڑے حوصلہ افزا الفاظ ہیں۔ کلمہ متجسد ہو کر ہمارے درمیان آ گیا ہے، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چرنی کے قریب جا کر اس کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایمینوئل بن گیا ہے، وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا ہے تاکہ انسانیت کے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے بڑھا دے۔ وہ امن کا شہزادہ بن کر ہمارے درمیان آ گیا ہے تاکہ ہمیں امن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ کرسمس خوشی کا تہوار ہے، اور جب تک یہ خوشی ہم دوسروں میں نہیں بانٹیں گے ہماری خوشی ادھوری رہے گی۔ کرسمس امن کا تہوار ہے، اس لیے آئیے فرشتوں کے ساتھ مل کر ہم بھی امن کے گیت گائیں۔ کرسمس خدا کے مجسم ہونے کا دن ہے، آئیے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے مجسم ہونا اور ان کی صورتحال کے مطابق ڈھلنا سیکھ لیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے مجسم نہیں ہو سکتے تو ہمارا کرسمس ادھورا رہے گا۔ بھٹکتی پھرتی تھی نسل انسان، پتہ نہ تھا اپنی منزلوں کا، مسیح آیا تو مٹ گیا وہ علم میں ڈوبا ہوا فسانہ۔ آئیے چرنی میں یسوع کا دیدار پا کر فرشتوں کے ہمراہ امن کے گیت گائیں۔ چرواہوں کی مانند جلدی سے یسوع کو چرنی میں دیکھنے اور اسے سجدہ کرنے کے لیے پہنچیں، اور یہ خوشخبری ان سب تک لے جائیں جو اس سے محروم ہیں، تاکہ سب یکساں طور پر کرسمس کی خوشیاں منا سکیں اور اندھیرے میں بیٹھنے ہوئوں پر خداوند کا نور آشکارا ہو سکے۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔